वेलकम बैक नाजरीन। मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी इम्तियाज़ रस्तगार साहब से, जो कि CBI के एक्सटर्नल एक्सपर्ट हैं और उसके साथ साथ इंजीनियरिंग बोर्ड के वो वाइस चेयरमैन रह चुके हुए हैं और अपना एक कामयाब बिज़नेस जो है वो रन कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इम्तियाज़ साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप क्योंकि बहुत सक्सेसफुल माशाल्लाह बिज़नेसमैन हैं और बहुत से आप लोगों से मिलते भी रहे हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि बिज़नेस के दौरान ये जो सोशल ड्रिंकिंग है या ये जो लोग इस तरह के फ़ोरम पे बैठ के जो हैं वो इस किस्म के कामों में मुलव्वस हो जाते हैं, तो इतने सालों में आप रह के इस सारे सेटअप में आपने अपने आप को नशे से कैसे बचाया? मैं समझता हूँ कि इसमें जो बचपन की तरबियत है उसका बहुत अमल दखल है, और जो वालिदैन का जो उसमें किरदार होता है वो भी है। हमें तो इन चीज़ों के साथ जब हम जो जिस उम्र में मैं बच्चा था तो शराब पे कोई पाबंदी नहीं थी, तो कोई आदमी भी जाके, कई और दुकानें थी वहाँ से जाकर शराब ख़रीद सकता था। तो जिन्होंने करना होता था कोई लोग करते थे, लेकिन बेशतर लोग ना इससे खुद ही बच के रहते थे, और उनको जो हमारा माहौल था वो ऐसा था। लेकिन साथ ये है कि जैसे ये तरबियत के दौरान है, वालिद साहब या बड़े भाई ने कहा कि भाई अपनी सोबत ठीक रखें, हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठें, हैं, तो वो उसका बंदे पे बड़ा असर होता है कि अच्छे लोगों के साथ आप बैठेंगे तो अच्छी गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, मैंने देखा सारी ज़िंदगी में कि ये जो बंदे की सोबत है उसके अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के आप किस लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं या इखलाक से गिरी हुई बातें करते हैं या उनके अंदर कोई और होता है, तो उनकी सोबत जो है वो वैसे ही ठीक नहीं है, क्योंकि सूनर और लेटर वो आपको लेके बैठ जाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह का मेरे ऊपर फ़ज़ल रहा कि मैंने हमेशा अच्छे लोगों की सोबत की। वो अच्छे लोगों में सारे कोई दीनी आलिम नहीं थे, लेकिन उनमें साइंटिस्ट थे, उनमें इंजीनियर्स थे, उनमें अच्छी पॉजिटिव खूबियों वाले बेशुमार लोग थे। तो उनके साथ हमने ज़िंदगी गुजारी। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह का फ़ज़ल था कि अल्लाह ने मुशक्क़त वाली ज़िंदगी दी, और मैंने सारी ज़िंदगी खूब मेहनत की, और जो वालिदैन की तरबियत थी उसकी वजह से हमेशा हलाल की तरफ ध्यान रखा। तो इन चीज़ों के साथ और ऐसी सोबत से अल्लाह ने बचा के रखा। हमारे इर्द गिर्द ये चीज़ें थी, लेटर ऑन जब हमने देखा तो बाकी ये जो बाकी नारकोटिक्स हैं इनका तो जो हमारे बचपन में ग़ालिबन ये थी तो सही, हमें पता है हिपीज़ भी यहाँ आते थे पाकिस्तान 60s में और 70s में। यूरोप से हिपीज़ यहाँ पे नशा करने के लिए आते थे, लेकिन वो उनका कोई और सर्किट होगा तो जिसके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो उसके बाद दूसरी बात यह है कि जो हमारे माशरे में एक जो काम ख़राब हुआ वो जो हलाल हराम का फ़र्क ख़त्म हुआ, उसने भी काफ़ी काम ख़राब किया कि मेहनत से लोगों का ईमान उठ गया, और उसके साथ मुख्तलिफ़ ज़राए ऐसे बन गए जिसमें कि ईज़ी मनी आता था, उसकी वजह से भी ख़राबियाँ आई लोगों में। तो लेकिन फिर दूसरी बात है कि सोबत के साथ एक्सरसाइज है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लेकिन पर्सनली मुझे कभी मेरा ख़्याल इस तरफ गया नहीं कि मैं बड़ी मुश्किलात आई कारोबार में और हर तरह। लेकिन जिस वक्त वो मुश्किलात आती थी तो हम सलात हाजत पढ़ते थे, हैं, कि अल्लाह ताला इसमें से हमें निकाल देगा, और अल्लाह ताला ने हमेशा निकाला। और कभी किसी ऐसे प्रेशर की वजह से बंदा कहे कि जी मैं अब सिगरेट पीता हूँ कि बहुत मेरे पर प्रेशर पड़ गया है, या मैं शराब पीता हूँ प्रेशर पड़ गया है, या कोई और चीज़ करता हूँ, तो ये चीज़ें ऐसी जो थी ना, इनकी तरफ कभी ख्याल नहीं गया। जब भी कभी ऐसा कोई मुश्किल वक्त आया तो उसमें इन जो अपनी हाइकिंग या वॉक थी उसको ज़्यादा लंबा कर दिया, और जो बाकी जो आपने करने वाले काम थे वो पूरे करने की कोशिश की, और जो आप नहीं कर सकते उसके लिए सलात हाजत पड़ी।
تو اللہ نے تھرو آؤٹ ساری زندگی بچا کے بھی رکھا اور بڑے بڑے اچھے لوگوں کی صحبت دی اللہ تعالیٰ نے. جی میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ کیا دنیا میں کامیاب نوکری یا بزنس کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے یہ ایڈکشن کرنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے. میں نے ساری زندگی میری جو ایجوکیشن ہے وہ یورپینس کے ہاتھوں ہوئی اور میرے بہت سے ٹیچرز یورپینس تھے. اور اس کے بعد جب میں نے کاروبار شروع کیا تو 1978 واز دا فرسٹ ایئر جب میں گیا. تو آپ امیجن کر لیں کہ 22 سال پچھلی صدی کے اور 17 سال یہ ہے جی. تو ہم گوروں کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں, لیکن ہم نے ان سے پازیٹیو چیزیں سیکھی ہیں بے شمار. مطلب پنکچویلٹی ایک ایسی چیز ہے کہ پاکستانی معاشرے میں نہیں ہے. ایسے ہی جو ہے نا ویلیو فار منی اپنے کسٹمر کو دینا, یہ ہمارے معاشرے میں اس کا فقدان ہے. بہت سی چیزیں یورپین سوسائٹی سے سیکھنے والی ہیں, ہم نے وہ سیکھی ان سے ہے جی. اور کاروبار کے اچھے طریقے بھی سیکھے اور ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک بھی کی. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کبھی آج تک کسی یورپین نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم شراب نہیں پیتے تو اس لیے ہم تمہارے ساتھ کاروبار نہیں کریں گے, یا تم ڈانس نہیں کرتے تو تمہارے ساتھ کاروبار نہیں. یہ یورپین معاشرے کا حصہ نہیں. یہ ہم کسی احساس کمتری میں تو ان کی نقل میں تو کر سکتے ہیں, لیکن کوئی ہم سے یہ توقع نہیں کرتا کہ ہم ان چیزوں کو کریں گے تو ہمیں ان کے ساتھ کوئی بزنس ملے گا. اس کی بالکل اس کے یہ میری ساری زندگی اس کے اوپر گزری ہے, اس کی کبھی ضرورت نہیں آئی. ایک دفعہ کسی آدمی نے یورپین نے وہ میرے ساتھ تھوڑا فرینک ہو رہا تھا, تو اس نے پوچھا کہ مسٹر رستگار یو ڈونٹ ڈرنک اینڈ یو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ ایلس, سو واٹ از یور لائف. تو وہ اللہ نے کوئی میرے ذہن میں بات ڈالی. میں نے اسے کہا آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اونلی دوز تھنگس وچ یور ڈاکٹر آلسو ٹیلز یو ناٹ ٹو ڈو. تو اس کے ساتھ وہ کچھ خاموش ہو گیا اور اس نے کہا بات یو آر رائٹ, میری بات تو آپ کی درست ہے, اور وہ ٹاپک ختم ہو گیا وہ. تو اس لیے یہ بالکل ضروری نہیں ہے. اور بڑے بڑے جو کامیاب لوگ ہوئے ہیں وہ انہوں نے ان چیزوں کا سہارا لے کے کامیاب نہیں ہوئے. انہوں نے اپنے کاروبار میں ویلیو ایڈیشن کی, انہوں نے اچھی مارکیٹنگ کی ٹیکنیکس کی, انہوں نے اچھی ٹیمز بنائیں, اچھے لوگوں کو کام اپنا ڈیلیگیٹ کیا. اس کے ساتھ کاروبار کی سکسیس ہے, ان چیزوں کے ساتھ کاروبار کی سکسیس نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی عائشہ ذرا آپ بتائیں, کیونکہ ابھی ہم یہ جو ٹاپک لے کے چل رہے تھے اور ابھی میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ ہمارے دین میں بچت کے, پریونشن کے ان چیزوں سے کیا اصول ملتے ہیں. اس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالیسی میکنگ پہ بھی جو ہے توجہ دلوائی تھی. اس کے بارے میں پلیز ذرا مزید بتائیے گا. جی بالکل. ریاست کی سطح پر جب ریاست ہمارے دین کی حفاظت کرتی ہے تو سب سے پہلے وہ اسلامی شریعہ لاء کا نفاذ کرتی ہے. جتنے بھی اسلام نے شریعت نے احکام دیے ان کا ایک تو وہ مؤثر طور پہ معاشرے میں نافذ ہوں, دوسرا وہ ہمارے قانون میں ہمارے لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کو کس وقت کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اسلامی احکام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں وہ دو طرح کے ہیں, حدود اور تعزیرات. حدود وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ اس جرم کی یہی سزا ہوگی, کوئی بھی اس جرم میں رحمت کھا کر کم یا زیادہ نہیں کر سکتا. البتہ تعزیرات وہ ہیں جو پالیسی میکرز کے اوپر چھوڑ دی گئیں. مثال کے طور پر اگر یہاں پر پورنوگرافی بڑھ رہی ہے یا انٹرنیٹ ایڈکشن بڑھ رہی ہے یا کمپیوٹر ایڈکشن بڑھ رہی ہے, تو ابھی کوریا سے نیوز آئی کہ انہوں نے کمپیوٹرز کو بند کر دیا 9 بجے کے بعد. ٹھیک ہے. پہلے میجر کے طور پہ انہوں نے رات 12 بجے کے بعد کمپیوٹر کا استعمال کرنا بند ممنوع قرار دے دیا, اور دوسرے لیول پر وہ آہستہ آہستہ سے 9 بجے تک لے آئیں گے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ کمپیوٹر کے ایکسیسو استعمال سے لوگوں کے سوشل ریلیشنز خراب ہو رہے ہیں. اسلام میں ایک حکمران کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ تعزیرات کو معاشرے کے رجحان کے طور پر استعمال کر سکتا ہے اس کو روکنے کے لیے. تو اگر ہمارے حکمران کو یہ بات نظر آئے کہ مثال کے طور پر یہاں پہ کینیبس کا نشہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اور وہ یہ حکم دے دے کہ اس کے نشے کے اوپر یہ والی سزا امپلیمنٹ ہوگی. پاکستان کی یوتھ اس ٹائم 8 ملین یوتھ ہے ہماری جو کینیبس اور ہیروئن کے نشے کا شکار ہے, اور یہ یوتھ ہے, یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اگلے 5-6 سال میں 10 سال میں بزرگ الارمنگ ریٹ ہے, جو الارمنگ ریٹ ہے. اور ہمارے اپنے مطلب کتنی تیزی سے بڑھا ہے کہ 2015 میں یہ 6.7 ملین تھا اور آج یہ 8 ملین ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ خوفناک ہے کہ ہم کتنی تیزی سے آگے جا رہے ہیں. تو یہاں پر پالیسی میکرز کے ہاتھ میں یہ ہے کہ وہ صرف شراب کو ہی حرام چیز نہ سمجھیں بلکہ ہیروئن اور اس کے اوپر بھی کام کریں. اور یہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالیسی میکرز کو رائٹ دیا ہے
کہ وہ ایک قانون پاس کرائیں اور معاشرے میں جو غلط رجحان پنپ رہا ہے اس کو روکیں. ٹھیک ہے. اور بھی کوئی پریونٹیو میئرز ہیں جس کے بارے میں آپ بتانا چاہیں گی؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو انڈیویجول لیول پہ کہ انسان کو مسجد سے کنیکٹ ہونا چاہیے. جب آپ مسجد سے جڑتے ہیں تو آپ اچھی صحبت خود بخود جڑتے ہیں, آپ کے معاشرتی تعلقات بحال ہوتے ہیں, آپ کو معلوم ہوتا ہے محلے میں اتنے لوگ رہتے ہیں, اور یہ تب ہے جب سب آپ جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ خاندان کی سطح پر آپ کے والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب تک آپ بالغ نہیں ہوتے وہ آپ کے انہی 5 حقوق کی حفاظت کریں جو شریعت اسلامی نے آپ کو دیے ہیں, کہ آپ کے جان, مال, عقل, آپ کی ریپروڈکشن وغیرہ. تو جن بچوں کے والدین یہ ذمہ داری پورے طریقے سے ادا کرتے ہیں وہ ریاست کے ساتھ دے رہے ہیں جو ہے وہ پیسفل سوسائٹی پروموٹ کرنے میں. لیکن جن بچوں کے والدین یہ ادا نہیں کر رہے تو ریاست کا فرض ہے کہ وہ ان کو مجبور کرے والدین کو کہ وہ اپنے بچوں کی کیئر کریں. اگر کچھ لوگوں کے بچے جو ہیں وہ نشہ کرتے ہوئے کسی پل کے نیچے پڑے پائے گئے ہیں تو ان کے پیرنٹس کو بھی اس کا رسپانسبل وہ ہوں گے, کیونکہ ان کی کفالت, زیر کفالت بچہ یہ کام کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے یا وہ نشے میں اتنا خراب ہو چکا ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشن پہ توجہ نہیں دے رہا اور زندگی میں آگے نہیں بڑھ رہا. اس کے بعد تیسرا لیول خاندان اور جو معاشرے کی علاقے کی سطح کے بعد جو تیسرا لیول آتا ہے وہ علماء, اساتذہ اور ان لوگوں کا کردار ہے کہ معاشرے میں ایسے رجحان بڑھتے دیکھیں تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس بلائیں, ان کو یاد دلائیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ اس نے آپ پہ یہ چیزیں حرام کی ہیں اور اس کے پیچھے چلنا آپ ہی کے حق میں ہے. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی ہے یہاں پر, کیونکہ اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ کیوں نہیں بتاتے کہ نشہ غلط ہے اور اس کو ٹھیک کیا جائے. لیکن آپ نے یہاں پہ یہ پوائنٹ اٹھایا کہ بجائے اس کے کہ وہ ایول کی طرف ہی پوائنٹ آؤٹ کرتے جائیں, نشہ غلط ہے, نشہ غلط ہے, وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں, وہ ان کو کہتے ہیں مسجد کا رخ کرو, وہ ان کو اچھے ایک لائف سٹائل کی طرف بلا رہے ہیں, مقصد حیات سمجھا رہے ہیں. لوگ اس کو کنیکٹ ہی نہیں کرتے کہ یہ بھی اپنے آپ کو کسی بھی نشے سے, ایڈکشن سے بچانے کے طریقے ہیں. جی. اور جو شخص 5 وقت مسجد جاتا ہے اس کے بعد آپ کو دین یہ کہتا ہے کہ ہر طرح کی بیکار چیزوں سے بچو, بے مقصد چیزوں سے بچو. اس میں ساری بیہیویئرل ایڈکشن خود بخود آ جاتی ہیں. سورہ مومنون میں مومنوں کی جو علامتیں آیت 1 سے 18 تک آئی ہیں اس میں ہے والذین هم عن اللغو معرضون, وہ لوگ جو لغو سے بچتے ہیں. اب لغو میں علماء نے کہا ہے 2 چیزیں ہیں, ایک وہ جو حرام ہے جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں, دوسری وہ جو مکروہ ہیں. مکروہ چیزیں بھی وہ ہیں جو الٹیمیٹلی آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں اور کسی حرام تک پہنچا دیتی ہیں. یعنی کہ اگر آپ کا وہی بات ہے کہ لائف سٹائل ہی دینی ہو جاتا ہے تو آپ کتنی ہی چیزوں سے بچنا شروع ہو جاتے ہیں. ماجبین, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اکثر جب بات کی جاتی ہے کہ کوئی بھی خاندان میں, اور خاص طور پہ اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں کیونکہ بیوی جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی سفرنگ پارٹی ہوتی ہے. اگر بچہ جو ہے وہ نشہ کرتا ہے اور شراب پیتا ہے تو ظاہر اس کے والدین بھی محسوس کرتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ بیوی کے اوپر جاتا ہے, کیونکہ یہ والی خرابی جو ہے زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ آفٹر 30s جو ہے, جب وہ ایک انڈیپینڈنٹ انسان ہو جاتا ہے, وہ اپنی جاب میں سکسیسفل ہوتا ہے, وہ اپنے سوشل سرکلز میں اٹھتا بیٹھتا ہے, تو یہ زیادہ چانسز ہیں کہ اس وقت وہ شراب کا نشہ کرتا ہے. اب اگر ایک بیوی ہے تو ہم 2 چیزوں کے اوپر بات کرنا چاہیں گے یہاں پہ جو کہ کہا جاتا ہے ان کے لیے, یعنی وہ اس کو پرووک کرتی ہے. یہ جو پرووکنگ بیہیویئر ہے وہ ذرا ہمیں ایکسپلین کیجیے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے. اس میں 2 پرووکنگ کا جو بیہیویئر ہے وہ اس میں اس طرح ہے کہ جب کبھی وہ نشے میں نہیں ہے, وہ آ کے آپ کے پاس بیٹھا ہے, بڑا اچھا اس کا موڈ ہے, تو اس وقت بھی بیوی کا موڈ وہ ایسے تانے اور نشتر اس کو چبوتی ہے, ورنہ آج آپ کو ہمارا کیسا خیال آ گیا. بلکہ میرا خیال ہے اکثر خواتین تو سوچتی ہیں اس وقت ہیں, وہ کہتی ہیں اس وقت نشے میں نہیں ہے, اس وقت اس کو ساری باتیں سنا دو جو کچھ کہنا ہے, کیونکہ یہ ہوش میں شاید اس کو ہوش آ جائے. بالکل. تو اچھا, اب آپ کو تو یہ نہیں پتا بچوں کی فیس کیسے گئی تھی, آپ کو تو نہیں پتا بچوں کے کلاس میں کتنے نمبر آئے تھے, اچھا آج تو آپ بڑے اچھے موڈ میں ہمارے ساتھ بیٹھے. اس وقت اس کو یہ میسج ملتا ہے کہ میں یہ والا وقت بھی میں اگر اپنے نشے میں گزارتا تو وہ زیادہ بہتر تھا. اور بیوی اس وقت اپنی ساری فرسٹریشنز نکالتی ہے, اور وہ بھی اپنی طرف سے وہ غلط نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ اس کو کوئی موقع نہیں مل رہا ہوتا, لیکن یہ رویہ بیوی کو چھوڑنا پڑے گا. طنز اور نشتر چبھونا یا سرکاسٹک انریزنیبل ہو جانا, تو یہ سب چیزیں بیوی کو چھوڑنی پڑیں گی. یہ پرووکنگ پہ اپنے اوپر خاص طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایسے کوسچنز کرنے کے جس سے پتہ ہے کہ اگلا آدمی ایک دم اوفینڈ ہو جائے گا, وہ خفا ہو سکتا ہے. امتیاز راستگار صاحب, آپ سے میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ آپ ایسی ٹپس ہمیں دے سکتے ہیں کہ جب لوگ کوئی بھی اپنے کاروبار کر رہے ہیں اور ان کے ایسے لوگوں سے واسطہ بھی پڑتا ہے تو وہ کیسے کامیاب کاروبار بھی چلا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس یہ جو سوشل ڈرنکنگ ہے اسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, یا کوئی بھی اور قسم کا نشہ جو کہ اس سرکل میں ہو رہا ہے اسے بچا سکتے ہیں؟ بات ایسے ہے جی کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں, ہمارے لیے تو کام ہی بڑا آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے
اس کے مطابق آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اسلامی معاشرہ ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت بڑی سنت اور پہلی سنتوں میں سے ہے وہ تجارت ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تاجر تھے، ان کی زوجہ محترمہ بھی تاجر تھیں، اور ان کے صحابہ اکرام بھی تاجر تھے. ان میں سے کوئی گریڈڈ آفیسر نہیں تھا جس نے یہ ہمارا اسلامک ریولوشن لے کے آئے. یہ سارے لوگ سیلف ایمپلائڈ تاجر لوگ تھے، اور ان لوگوں نے ہمارے سامنے ان کے ایگزامپلز ہیں. انہوں نے تجارت کی اور صاف ستھری تجارت کی. اس کے بعد بے شمار اور ایسے صحابہ اکرام میں سے اور بھی لوگ ہیں جن کے قصے ہم پڑھتے ہیں لیکن ان کے اوپر ہم زیادہ غور نہیں کرتے. حضرت امام ابو حنیفہ بہت بڑے تاجر تھے. ان کا اکثر لوگ ان کی تجارت کا ذکر نہیں کرتے، لیکن وہ ان کی تجارت آج کے جو بزنس اسکول کے اصول ہیں ان کے مطابق وہ ہر چیز پہ پوری اترتی ہے جب آپ اس کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کرتے ہیں. تو وہ ساری جو تجارت تھی اسلامی اصولوں کے مطابق تھی، اور اس میں کوئی ہیرا پھیری یا عیب دکھائے بغیر چیز کا بیچنا یا باقی بھی جتنی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں وہ ان میں چیزیں میں نہیں تھی. اور وہ کاروباری ہیوج قسم کی تجارت تھی. تو اور اس وقت کا جو یورپین بزنس کا ماحول ہے جس میں ہر چیز ٹھیک چل رہی ہوتی ہے، جس کو ہم بینچ مارک کرتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ کی جو بزنس تھی وہ بالکل ان سب چیزوں کے اوپر پوری اترتی اور اس سے بہتر تھی وہ. تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس تو یہ ساری جیسے کہتے ہیں نا گائیڈ لائنز موجود ہیں، اور اگر ہم ان گائیڈ لائنز کو چھوڑ کے کوئی شارٹ کٹ مارتے ہیں تو اس شارٹ کٹ کے اندر پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. پہلے آمدن حرام ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ کام حرام ہوتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بزنس ہے اس کو اصول کے مطابق کیا جائے، اور اس کے بعد وہ جو اصول کے ساتھ اس کی ویلیو ایڈیشن ہے. بزنس اور انڈسٹری جو ہے اٹ از اپلائیڈ نالج ہے جی. وہ نالج جو ہے وہ فزکس یا کیمسٹری یا بایولوجی یا انجینئرنگ کی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ مارکیٹنگ کی ٹیکنیکس بھی ہو سکتی ہے، برانڈ بلڈنگ کی بھی ہو سکتی ہے. اس کے مختلف جو جہات ہیں بزنس لائف کے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ جتنی آپ اس میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں. لوہے کا ایک پیس ہوتا ہے وہ 10 روپے کلو کا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ آپ اس میں کام کر کے اس سے یہ اینک بنا دیتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے کلو کے اندر یہ بنتی ہو ہے جی. تو یہ ساری ویلیو ایڈیشن ہے. اس میں کہیں میٹلرجی گئی، کہیں مکینیکل کا گیا، کہیں کوٹنگ کی ٹیکنیکس گئی، کہیں مارکیٹنگ کی ہوئی، کہیں برانڈ بلڈنگ اور لوگوز گئے. وہ ساری چیزوں کے ساتھ پھر وہ ویلیو ایڈیشن کی ٹیکنیکس ہے جس کے ساتھ جو کاروبار ہے وہ کامیاب بھی ہوتا ہے اور صاف ستھرا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کاروبار میں شارٹ کٹ نہ کریں، اس کو سسٹمیٹیکلی کریں ہے جی. اور جہاں پھنسیں پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہے جی، اور وہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سمجھ کے پڑھیں. تو انشاءاللہ اس میں سے پھر اگلا سٹیپ چلا جائے گا. تو یہ بزنس کو ہے نا، اس کو اصول اور سسٹم اور جس کام میں بھی بندہ ہے اس کی ٹریننگ، اس کی ڈیپتھ، اس کی روزانہ کی اس کی جو تعلیم ہے، اور اس کے ہمارے پاس ہر کاروبار کے ایگزامپلز یورپ میں، دنیا کے دوسرے علاقوں میں وہ موجود ہیں. ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ان سے چیزیں سیکھ سکتے ہیں. سو یہ سارے کام جو ہے وہ تجارت میں اور کاروبار میں کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ جو بھی ان پہ عمل کرے گا جی اس کو اس میں سے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، اسٹے ود اس، اور اس کے بعد ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے.